अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सिरात मुस्तकीम, आमना सलीम खान, किस्त नंबर 3। वासिफ साहब ने इस्माइल और अपनी बीवी को मिन्हल और इस्माइल की शादी की खबर सुनाई। दोनों के चेहरों पर गुस्सा था। आज इतने सालों बाद दादा जान को अपना बेटा और उनकी बेटी कैसे याद आ गई। इस्माइल ने हकारत से पूछा, बाबा जान ने कहा है मिन्हल के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी भी लगानी है और तुमसे शादी का मकसद यही है कि घर की जायदाद घर में ही रहे। पर बाबा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कर लेना इससे शादी भी। इस अमेरिका वाली को अमेरिका में वाले घर में रखना, मिन्हल को इधर हवेली में। बाबा, ये सब ठीक नहीं हो रहा। मैंने एक दफ़ा उसे देखा था, उसका हुलिया इतना अजीब था। इस्माइल ने मुंह बनाते कहा, वासिफ साहब, क्या कोई और हल नहीं है? इस्माइल की माँ ने फिक्रमंदी से कहा, मैं इस आवारा औरत की बेटी को अपनी बहू कैसे बनाऊँ जिसने अशफाक भाई को अपने जाल में फंसाकर शादी करवाई। माजी को छोड़ दो बेगम, हाल की फ़िक्र करो। शादी की तैयारियां शुरू करो, बाबा जान का हुक्म है। वासिफ साहब ने संजीदा अंदाज में कहा, ये क्या बात हुई बाबा? इस्माइल ने बेदरी से कहा, बेटा अच्छी लड़की है, मैं काफ़ी दफ़ा मिला हूँ, जैसा रखोगे वैसे रहेगी। मदरसे जाती है और जिस हुलिये की तुम अजीब बोल रहे इसको पर्दा और अबाया बोलते हैं। वासिफ साहब ने इस्माइल को समझाते हुए कहा, वो खुद भी चाहते थे मिन्हल इनकी बहू बने, वरना आजकल की लड़कियाँ तौबा है, ऐसे बेहुदा लिबास पहनती हैं। जो भी है, मुझे नहीं पसंद। 26 में रहकर ऐसी छोटी सोच। मैं तो इसके साथ कोई रील भी नहीं बना सकता, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। आपको पता मुझे फैशनेबल गर्ल्स पसंद है। जाहिल होते हैं वो लोग जो पर्दा करने वाली औरत का मजाक बनाते हैं। वासिफ साहब ये कहते हुए वहाँ से चले गए। इस्माइल ने मुंह बनाया था। वो अपने रूम में आया। उसके फ़ोन पर इसके दोस्त लारैब की कॉल आई। किधर है भाई, आजा पार्टी करें, लारैब ने पुरजोश अंदाज में कहा। दिल नहीं कर रहा, इस्माइल ने बेदली से कहा। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हो गया दिल को, किसी को दे तो नहीं दिया? लारैब ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मेरा दिल बहुत महंगा है, इसको कोई हासिल नहीं कर सकता। अच्छा जी, सायरा से बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे आज इसकी कॉल आई थी, कहते इस्माइल मेरी कॉल नहीं उठा रहा। लारैब ने नॉर्मल अंदाज में कहा। नाम ना ले इसका, सैर लगती है मुझे। मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए उसे दोस्त बनाया था। मैंने सब क्लियर किया था पहले ही कि मोहब्बत के चक्कर में ना जाना, हम बस दोस्त हैं। अब इसको मोहब्बत होगी, मेरा क्या कसूर है? और वो आयज़ा, इसका क्या सीन है? एक नंबर की चालाक लूमड़ी है, मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे थी। इन सबको देख लूँगा। कमीने ने कल आरब के साथ स्टोरी लगाई थी, बेहया औरत। इस्माइल ने गुस्से से कहा। कोई इस मर्द से पूछे ये खुद हयादार है? क्या इस्माइल खान एक हयादार मर्द है? मुझे लूट लूट कर अब इसके पास चली गई है। इसे पता चल गया होगा, अब इधर दाल नहीं गलेगी। लारैब ने हंसते हुए कहा। इस आरब बेगैरत को देखो, मेरी उतरन पहन रहा है, मेरी छोड़ी हुई लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इस्माइल ने हकारत से कहा। छोड़ दफ़ा कर, ये बता आगे का क्या प्लान है? मेरी मान लड़कियों के चक्कर से निकल, अब बिजनेस पर ध्यान दे। लारैब ने समझाते हुए कहा। अब मैं एजल के साथ शादी करने का सोच रहा हूँ। तुम पहले भी एक लड़की के साथ शादी करने का सोच चुके हो? हाँ, सोचा था। इसका अब्बा नहीं माना था। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। इसका अब्बा मौलवी था और वो लड़की भी हर टाइम इस्लाम इस्लाम करती रहती थी। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो खुद तो नेक बनने की अदाकारी करते हैं और चाहते हैं कि बाकी सभी इनके जैसे नेक हो जाए। ऊपर से अगर वो इतनी नेक थी तो मुझसे दोस्ती क्यों की थी? ऐसी झूठी मुसलमान औरत से तो वो काफिर औरतें ज़्यादा बेहतर जो खुलेआम सब करती हैं। इस्माइल, बस कर दे। तुम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। ये अल्लाह और इनका मामला है, और इस लड़की ने तुम्हें दोस्त नहीं बनाया था, तुम इसके पीछे पड़े थे। लारैब ने संजीदा अंदाज में कहा। हाँ, तो तुम देखो इसका ईमान कितना कमज़ोर था। वैसे तो नमाज़ें पढ़ती थी, पर मेरे कुछ अर्सा फोर्स करने के बाद शायद दोस्ती के लिए मान गई। इस्माइल ने कहका लगाते हुए कहा। इस्माइल, हो सकता है वो भटक गई हो, मोमिन तो भटक ही जाता है। तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? इस्माइल ने संजीदा अंदाज से पूछा। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम कोई भी ऐसे गलत अल्फाज मुँह से नहीं निकालो कि बाद में तुम्हें हिसाब देना पड़े। लारैब की बात पर इस्माइल हंसने लगा। तुम्हें पता है, मुझे लगता है अल्लाह मुझसे हिसाब नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अल्लाह का फेवरेट पर्सन हूँ। इस्माइल ने बड़े फ़ख्र से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? लारैब ने हैरत से पूछा। तुम खुद देखो, कुछ तो ख़ास है मुझ में जो मशरक़ी मगरब की लड़की मुझ पर मरती हैं। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, ये इज़्ज़त मुझे अल्लाह ने दी है, और ये हवेली, घर, जायदाद, हम हर साल गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये सब अल्लाह को पसंद है। हम हर साल कुर्बानी करते हैं, इस तरह हमारे पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और वैसे भी अल्लाह हमसे 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, इससे मुझे पूरा यकीन है मैं जन्नत में ही जाऊँगा। लारैब एक ठंडी आह भर कर रह गया। इस्माइल की हर पोस्ट पर सौंग लगा होता था, जबकि सौंग हराम है।
کیا اس کو لگتا ہے اسے اس چیز کا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو صاف کہا ہے میرا فیورٹ پرسن بنا تو تقوی اختیار کرو. تو پھر یہ لوگ کیسے خود کو اللہ کا فیورٹ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ عائزل تمہارے ہاتھ نہیں آنی بیٹا، بہت اوپر کی چیز ہے. لارائب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. ہر چیز حاصل کر سکتا ہوں، بس تم دیکھتے جاؤ. اسماعیل نے بہت فخر سے کہا. عائزل امریکہ میں رہتی تھی اور ایک بہت امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. اس کا شمار امریکہ کی حسین ماڈلز میں ہوتا تھا. اس کی بات چیت اسماعیل کے ساتھ انسٹاگرام سے ہوئی تھی، اور جب وہ امریکہ گیا تھا وہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور پھر وہ دوست بن گئے. ان کی دوست میں سب سے بڑا ہاتھ کیتھرین کا تھا. اسماعیل بہت حسین لڑکا تھا. اس کی شہد رنگ کی آنکھیں جو کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتی تھی، اور اس کی عمر 26 سال تھی. اس کے چہرے پر داڑھی سے اسے اور پرکشش بناتی تھی. اس قدر حسین چہرے والے شخص کا کردار انتہائی خراب تھا. عائزل کو بھی ابھی تک اس نے پرپوز نہیں کیا تھا. اس نے سوچا تھا اب کی بار وہ جب امریکہ جائے گا تو اسے پرپوز کرے گا. اسے امید تھی کہ وہ انکار نہیں کرے گی. فون بند کر رہا ہوں، بعد میں بات کرتا ہے. اسماعیل نے اپنی اور منہر کے ساتھ شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. وہ اس پر ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. حاجرہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی. اس کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی. اس نے ثابت کیا تھا انسان غلط ماحول میں رہ کر خود کو بہت خراب ہونے سے بچا سکتا ہے. اس پر اس نے جس کتاب کو اپنا دوست بنایا تھا اس نے اسے اکیلے نہیں چھوڑا تھا. نائلہ نے اس کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی. اس نے ایک دن اس کے بیگ میں چاکلیٹ اور پیپر رکھا جس میں اس نے فرینڈ شپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا. اس نے اسے واپس کر دیا. نائلہ نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دیا تھا. آخر بار بار کیوں اسے اپنا دل توڑواتی؟ حاجرہ اپنے گھر والوں سے ملنے اپنے گاؤں آئی تھی. اس کو یونیورسٹی کے 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوئی تھیں. اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی. سمر 2 دن بعد اس کی شادی تھی. اس نے لڑکی کو بہت کالز اور میسیجز کیے پر وہ آف لائن تھا. اس کی سم بھی بند جا رہی تھی. سمر سمجھ چکی تھی. وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا. اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی شادی اس لڑکی کی وجہ سے خراب نہیں کرے گی. اس نے اس لڑکی زبیر کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا. اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی خوشی نہیں تھی. اسے فون واپس مل گیا تھا. وہ اپنی کپڑوں کی ریلز بنا کر پوسٹ کر رہی تھی. اس نے ریل کے اوپر لکھا سسرال کی طرف سے مہندی کا جوڑا. اس کے دوست نے پورے انسٹاگرام پر مشہور کر دیا کہ مشہور انسٹاگرامر سمر خان کی شادی ہو رہی ہے. اب لوگوں کو دیکھنا بھی تو تھا کہ اس کے کتنے بڑے گھر میں شادی ہو رہی ہے. کچھ دیر میں مختلف لائکس کمنٹس آنا شروع ہوئے. آج اسے فیل ہو رہا تھا کہ سوشل میڈیا کتنا فیک ہے. چاہے آپ دکھی بھی ہوں پر لوگ سوشل میڈیا پر ایسے شو کرواتے ہیں جسے ان سے زیادہ خوش انسان کوئی ہے ہی نہیں. لوگ اس کے جوڑے کو دیکھ رہے تھے، کچھ رشک سے، کچھ حیرت سے، کچھ حسد سے، کچھ خوشی سے، کچھ حقارت سے، کچھ جلن سے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. اس نے اپنے ہر ایونٹ کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی تھی اور اپنی ریلز میں فیک مسکراتی بھی رہی تھی. اس کے کالج کے دوست کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے. وہ اس کو تنگ کرنے کا پورا منصوبہ بنا چکا تھا. وہ کہاں آرام سے بیٹھنے والا تھا. سمر کی کچی عمر کی غلطیاں شاید اس کی زندگی برباد کرنے والی تھی. وہ پردہ کرنے کو بوجھ سمجھتی تھی. کہتی تھی اگر نقاب کرے گی اس کا دم گھٹ جائے گا. سمر کی آج بارات تھی. صبح 9-10 بجے کا ٹائم تھا. اسے انسٹاگرام پر ایک لڑکی کا میسج آیا. السلام علیکم. مجھے نہیں پتہ میں کیوں آپ کو میسج کر رہی ہوں پر میں نے آپ کی ساری پروفائل وزٹ کی. میں پہلے بھی آپ کی طرح تھی پر اب احساس ہوا لوگ نظر لگا دیتے ہیں. اپنے پرسنل مومنٹ پرائیویٹ رکھو. تمہیں لگ رہا ہے کہ لوگ تمہاری خوشی میں خوش ہو رہے ہیں. ہرگز نہیں. کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. ایک وہ لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی. وہ آپ کو اور آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر حسد اور جلن کا شکار ہوگی. اگر کوئی ایسی لڑکی آپ کی پوسٹ دیکھ رہی ہے جس کو طلاق ہو گئی، یقیناً وہ جلن کا شکار ہوگی. کوئی ایسی لڑکی جس کو اپنی شادی پر اس طرح کے کپڑے نہیں ملے، وہ یقیناً حسد کا شکار ہوگی. سمر نے جواب میں صرف اسمائل ایموجی بھیجا. مجھے نہیں لگتی نظر، آپ فکر نہ کریں. البتہ مجھے لگ رہا ہے آپ جل رہی ہیں. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. سمر نے اس لڑکی کی بات کا غلط مطلب نکال لیا. اس لڑکی نے میسج سین کر کے چھوڑ دیا. آج سمر کی بارات تھی. اس کی شادی بہت امیر گھر میں ہو رہی تھی. اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی تھا کہ کاش اس کی شادی اس کی پسند سے ہوتی. پر اس لڑکی کی اصلیت بہت جلد اس کے سامنے کھل کر آنے والی تھی. کھل کر آنے والی تھی. اس کی رخصتی ہو گئی تھی. وہ اپنے شوہر کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی. اچانک اس کے فون پر انجان نمبر سے کچھ میسیجز آئے. ہالو سمر، میں زبیر. تمہیں کیا لگا تم مجھے بلاک کر دو گی؟ سب ختم؟ ہرگز نہیں. اس نے ایک پک بھیجی. یہ سمر اور زبیر کی پک تھی. عشق محبت میرے ساتھ، شادی ہے سمیر کے ساتھ. واہ، میں یہ تصویر تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے تم سے رابطہ کیا تھا. تمہارا فون بند جا رہا تھا. واٹس ایپ پر بھی آف لائن تھے.
میں نے غصے میں آ کر تمہیں بلاک کیا تھا۔ سمر نے جواب دیا، میرا فون خراب ہو گیا تھا، صحیح کروانے کے لیے دیا تھا۔ جو بھی ہے، اب میری شادی ہو گئی ہے، مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ سمر نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ میسج ٹائپ کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ میری جان، اتنی آسانی سے میں تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا۔ چلو میں ایک آفر دیتا ہوں، مجھے صبح تک 20,000 روپے چاہیے، میرے اس نمبر پر بھیج دینا۔ اگر نہیں بھیجے تو پھر تم جانتی ہو یہ آئی کا زمانہ ہے، جھوٹی ویڈیو بھی ریل رکھتی ہیں۔ اس نے سمر کو بھرپور ڈرانے کی کوشش کی۔ سمر نے فون جلدی سے پاور آف کر دیا، اسے الماری کے نیچے چھپا دیا۔ اسے آج سچ میں احساس ہوا تھا کہ اس نے کس قدر گھٹیا شخص سے محبت کی تھی۔ اس کی ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہی عورت اپنی شادی شدہ زندگی اچھے سے گزار سکتی ہے جس کا ماضی پاک صاف ہو۔ عورت کی عزت اور کردار سفید کاغذ جیسا ہوتا ہے جس پر چھوٹا سا نقطہ بھی نظر آتا ہے۔ سمر کو سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اپنے شوہر کو سچ بتا دے تاکہ باقی کی زندگی ڈر ڈر کر نہ جینا پڑے۔ پر اگر اس نے اس کی بات کی وجہ سے اسے غلط لڑکی سمجھ دیا، اس چیز کا اثر اس کی آئندہ آنے والی زندگی پر ہوگا۔ اس کا شوہر یہی سوچے گا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی نامحرم کے ساتھ تعلق میں تھی۔ سمر کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سمر کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر سمر اور زیادہ گھبرا گئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ کچھ اور چاہیے تو نہیں؟ احتشام نے پیار سے پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے شوہر کا نام احتشام تھا۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ احتشام نے تھوڑا فکر مندی سے پوچھا۔ سمر چہرے سے پریشان لگ رہی تھی۔ نہیں، بس تھک گئی ہوں، اتنا ہیوی ڈریس میں نے پہلے کبھی نہیں پہنا۔ پورے انسٹاگرام پر اس کا ڈریس وائرل تھا، لوگ رش سے اس کی بارات کا جوڑا دیکھ رہے تھے۔ ہاں، آپ اگر کمفرٹیبل نہیں ہیں تو چینج کر لیں، پھر آپ کو منہ دکھائی بھی دوں گا، احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی، وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ احتشام فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سمر کو دیکھ کر اس نے فون بند کیا۔ احتشام نے سمر کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا، خود وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک سوال کروں؟ احتشام نے کہا۔ جی کریں۔ سمر کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی اور وہ بات اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ احتشام کو زبیر کچھ بتا نہ دے۔ کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ میرا مطلب یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی، آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں تھا؟ احتشام نے پیار سے پوچھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سمر نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نوٹ کیا سب فنکشنز میں آپ چپ چپ اور اداس تھیں۔ نہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسا ویسا کچھ نہیں سوچیں۔ سمر نے احتشام کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟ کیسا وعدہ؟ احتشام نے پوچھا۔ آپ ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کریں گے، چاہے کوئی بھی آ کر میرے بارے میں آپ سے کہے، آپ ہمیشہ مجھ پر یقین کریں گے۔ سمر نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں کسی سے وعدہ نہیں کرتا کیونکہ وعدے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، پر تم نے کہا ہے تو کر لیتا ہوں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ۔ سمر نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ سمر، مجھے بھی تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ سمر نے احتشام کی طرف دیکھا۔ کیسا وعدہ؟ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ جو بھی بات ہو مجھ سے چھپانے کی بجائے ڈائریکٹ بتانا، میں تمہارا یقین کروں گا۔ احتشام نے اسے سمجھاتے ہوئے پیار سے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتی ہوں۔ سمر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ میرا انسٹاگرام کا ڈی ایم میسیجز سے فل ہوا ہے، تمہارے فالوورز مجھے اتنے میچ کر رہے ہیں۔ احتشام ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ کیسے میسیج؟ سمر ایک بار پھر گھبرا گئی۔ شادی کی مبارک کیے، اور ایک نے بولا کون سا وظیفہ کیا ہے، اتنی حسین بیوی مل گئی، اور کچھ لوگ بہت غلط باتیں بھی کر رہے تھے، پر مجھے پتہ ہے وہ سب لوگ جیلس ہو رہے ہیں۔ احتشام نے نارمل انداز میں کہا۔ میرے خیال سے تمہیں سوشل میڈیا کچھ دن سے بریک لینی چاہیے۔ احتشام نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، سمر نے نارمل انداز میں کہا۔ ریمائنڈ مت کرنا، میں تمہیں ویڈیوز وغیرہ سے نہیں روک رہا، یہ تمہاری مرضی ہے، بس کچھ دن بریک لینے کا کہہ رہا ہوں۔ اور ہاں، ایک چیز اور، ریلز وغیرہ بناتے ہوئے خیال رکھنا میرا کوئی فیملی ممبر تمہاری ریل میں نہیں آنا چاہیے، خاص طور پر میری بہن آئرہ۔ میں تمہیں منع نہیں کر رہا، پر یہاں روم میں جو بنا جو مرضی کرو، پر میرے گھر والوں کی پرائیویسی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ احتشام اسے نارمل انداز میں سمجھا رہا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، اگر آپ کو یہ سب نہیں پسند تو میں نہیں بنایا کروں گی۔ سمر نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تمہاری مرضی ہے، میں کوئی چھوٹی سوچ والا آدمی نہیں ہوں کہ عورت کو 7 پردوں میں رکھو، تم اپنی لائف انجوائے کر سکتی ہو۔ منہا آج اپنی دوست کے ساتھ مسجد آئی تھی۔ ٹیچر سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے حسد، جلن، ڈپریشن۔
ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور ہمارا آج کل کی جنریشن ڈپریشن کا بہت شکار ہے۔ ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ مس حسد اور جلن ایک ہی چیز نہیں ہوتی؟ نہیں بیٹا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جلن ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر ہمیں احساس ہو کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، جبکہ حسد میں ہوتا ہے یہ چیز اس شخص کے پاس کیوں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، اپنی چیز اس بندے کو دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی؟ اگر میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حسد کی آگ آپ کو اور آپ کی آخرت کو جلا دیتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ اب آتے ہیں ڈپریشن کی طرف۔ میں آج کل کی جنریشن میں ڈپریشن کی وجہ سوشل میڈیا اور حرام تعلقات کو تصور کرتی ہوں۔ لوگ، بڑے بچے، نوجوان، سب سوشل میڈیا پر کیسے خوش ہیں۔ لوگ بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں، لڑکیاں اپنے شوہر دکھاتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ خاص مومنٹ جو میرے خیال سے ان کو پرائیویٹ رکھنے چاہیے۔ جو لڑکیاں کم عمر میں ان کو دیکھتی ہیں، ان کے معصوم دماغوں میں بے شمار خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پر جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اپنی لائف کو وہ سوشل میڈیا والی لڑکیوں سے کمپیئر کرتی ہیں۔ اس طرح کچھ مرد اپنی بیوی کو سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنی ذاتی مجبوری کے تحت نکاح کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں اور پھر حسد اور جلن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر ایک اور چیز، سوشل میڈیا بہت فیک ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ لڑکیاں لڑکے تعلقات حرام بناتے ہیں اور پھر جب بریک اپ ہوتا ہے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی سوشل لائف مختصر کر دیں، خود کو اچھی چیزوں میں مصروف کریں۔ مس، میرا ایک سوال ہے۔ منہل نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی پوچھیں، مس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس، ایک لڑکا ہے، وہ ساری نمازیں پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بری چیز سے دور رہتا ہے، پھر بھی وہ ایک لڑکی کے ساتھ آن لائن حرام تعلق میں ہے۔ ان کی نیت نکاح کی ہے، پھر بھی وہ آپس میں بات کرتے ہیں، ساری رات بات کرتے ہیں اور آن لائن گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں جس میں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ویسے تو وہ بظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں لگتے۔ وہ کہتے ہیں کم از کم ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے پر ہم تو پڑھتے ہیں۔ جی منہل، آپ نے بالکل اہم اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا۔ دوسری بات، اسلام میں بالکل اجازت نہیں کہ آپ لوگ نکاح کی نیت رکھ کر ساری رات ایک دوسرے سے باتیں کرو۔ نکاح کرو، اگر پھر بھی حالات حق میں نہیں تو انتظار کرو، ایک دوسرے کو مخصوص وقت دو اور تب تک ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں رکھو۔ جب مقررہ وقت قریب آ جائے تو رابطہ کرو اور کہو کہ اب بھیجو رشتہ۔ پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی انتظار نہیں کرتے، لڑکیاں ایسے کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں پر لڑکے نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ رابطہ ختم کرتی ہیں وہ کوئی دوسری لڑکی کو دوست بنا لیتا ہے۔ بہت کم لڑکے ہیں جو انتظار کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھنا اور ساتھ کسی کی نامحرم سے تعلق رکھنا، یہ تو غلط ہے۔ کیا آپ خود کو تسلی دے رہے ہیں؟ کچھ دن بعد منہل کا اور اسماعیل کا نکاح بہت سادگی سے ہو گیا تھا۔ اسماعیل نے خود ہی کم لوگوں کو نکاح میں بلایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس کے کسی دوست کو اس کے نکاح کا پتہ چل گیا تو وہ پورے سوشل میڈیا پر خبر پھیلا دے گا اور پھر آئزل کو بھی اس کی شادی کا پتہ چل جائے گا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کی رسم کے بعد وہ لوگ حویلی آنے والے تھے۔ اسماعیل اپنی الگ کار میں آیا تھا اور اس کے ماما بابا اور دادا الگ۔ صرف اتنے ہی لوگ نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ منہل نے سمپل سا ریڈ فراک پہنا تھا، اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ لیا۔ بلا شبہ وہ سادگی میں بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر لوگ زیادہ ہوئے تو پھر نقاب کرے گی، پر یہاں سارے گھر کے محرم مرد ہی تھے۔ وہ گھر سے باہر آئی، سب کا یہی خیال تھا کہ وہ اسماعیل کے ساتھ اس کی گاڑی میں حویلی آئے گی۔ اسماعیل ابھی وہیں پر ہی تھا۔ واصف اس کے پاس آیا۔ منہل تمہارے ساتھ حویلی جائے گی، انہوں نے حکمیہ انداز میں کہا۔ نہیں بابا، مجھے کہیں اور جانا ہے، آپ کی والی گاڑی میں جگہ ہے، اسے وہاں بٹھا لے، اسماعیل نے بے رخی سے کہا۔ انہوں نے غصے سے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ پاگل نہیں بنو، تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ ہی جائے گی، انہوں نے اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ کیا مصیبت ہے، اسماعیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے بابا دادا اور ماں وہاں سے چلے گئے تھے، اسماعیل کی بہن گھر پر ہی تھی۔ منہل اپنی دوست ماما اور بابا کے ساتھ گیٹ تک آئی، باری باری سب سے گلے ملی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسماعیل بیزاری کے ساتھ ان کو کار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ باقی کا گھر جا کر رو لینا، دیر ہو رہی ہے، آ جاؤ۔ اس کی آواز پر منہل نے سر اٹھا کر پیچھے مڑ کر دیکھا جو اپنے دوست سے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ منہل چڑھ کر اس کی گاڑی تک آئی، اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ پیچھے بیٹھو، اسماعیل نے روبدار آواز میں کہا۔ منہل خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی، خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اللہ حافظ چچا جان۔ اللہ حافظ بیٹا، خیر سے جانا، اشفاق صاحب نے کہا۔
اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جیسے ہی گاڑی تھوڑی آگے گئی اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلایا۔ منہل کو شدید غصہ آیا۔ کار کے سارے کھڑکیوں کے شیشے بند تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پوری کار دھوئیں سے بھر گئی۔ منہل کافی دیر سے برداشت کر رہی تھی۔ اس نے اپنی طرف کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا۔ چاروں شیشوں پر بلیک کور لگا ہوا تھا۔ اوپر کرو شیشہ، باہر کی ڈسٹ سے گاڑی گندی ہو جائے گی، اسماعیل نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں کروں گی، تمہاری گاڑی شیشہ بند کرنے کے بعد زیادہ گندی ہوگی، کیونکہ مجھے اس کی دھوئیں سے الٹی آ رہی ہے۔ خبردار جو تم نے میری گاڑی گندی کی۔ اگر میری گاڑی گندی کی تو ساری کار تم سے واش کرواؤں گا۔ ویسے تو تم بہت خوش ہوگی، ساری زندگی غربت میں گزار کر اتنے امیر آدمی سے شادی ہو گئی۔ جس گاڑی میں بیٹھی ہو تم نے تو خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ اسماعیل نے حرارت سے کہا۔ منہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ توبہ، اتنے چھوٹے گھر میں کیسے رہ رہے تھے تم لوگ؟ میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ تمہارے پورے گھر جتنا تو میرا کمرہ ہے، اسماعیل نے بڑے فخر سے کہا۔ قبر بھی اپنے کمرے جتنی بنوا لینا۔ اس بات پر اسماعیل نے پیچھے مڑ کر سرد نظروں سے منہل کی طرف دیکھا۔ نکاح کے بعد وہ اسے اب دیکھ رہا تھا۔ دل تو کرا تمہیں زندہ کسی قبر میں دفن کراؤں۔ یہ وہی اسماعیل خان ہے جس سے شادی کرنے کے لیے لڑکیاں پاگل ہیں، پر اسے عورت کی عزت کرنا نہیں آتی۔ سحر لگ رہی ہو، اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، پر اصل میں منہل اسے پیاری لگی تھی۔ تم کون سا مجھے شہد لگ رہے ہو؟ جس پیسے پر اتنا غرور کر رہے ہو اس کو اپنے ساتھ قبر میں بھی لے کر جانا۔ اسماعیل نے ایک دم زور سے گاڑی کو بریک مار کر روکا۔ منہل کا سر اگلی سیٹ کے ساتھ لگے لوہے کے ساتھ لگا۔ جاہل انسان، منہل نے چیختے ہوئے کہا، تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ تو میں گھر جا کر بتاؤں گا۔ اس نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ منہل نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے آگے کی زندگی بالکل آسان نہیں۔ اس نے اپنی حویلی کے باہر آ کر گاڑی روکی۔ اترو نیچے، اس نے سرد مہری سے کہا۔ منہل جلدی سے گاڑی سے باہر آئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، جبکہ منہل کو رونا آ رہا تھا۔ یہ کیسی شادی تھی جس میں دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ اللہ کی حکمت سمجھ کر اس نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، پر اسے کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بعض اوقات بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔